सामईन नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर में नादिया मिर्ज़ा पे खुशामदीद। नाज़रीन, मामलात सियासी हैं, मामलात मुल्की हैं, मामलात कुछ बैनुल-अक़वामी भी हैं, लेकिन ये सारे मामलात तो चलते रहेंगे। जो हम सियासी लड़ाइयाँ देख रहे हैं वो भी चल रही हैं, जो सियासी मामलात चल रहे हैं वो भी चल रही हैं। लेकिन हमेशा की तरह और अपनी रिवायत को बरकरार रखते हुए साल के आखिर में हम कोशिश ये करते हैं कि कुछ एस्ट्रोलॉजिस्ट को बुलाएं, नए साल के मुस्तकबिल से, यानी जिन लोगों का मुस्तकबिल नए साल की वसासत से कोशिश करें कि उसमें क्या होने जा रहा है। आप इसको आई डोंट नो कि वेदर इट इज फॉर्चुनेट और अनफॉर्चुनेट, बट हमेशा से हमारा बड़ा एक इंटरेस्ट रहता है कि जो पॉलिटिकल पर्सनालिटीज हैं उनकी पर्सनल लाइफ कैसी होगी, ना सिर्फ पर्सनल लाइफ बल्कि उनकी डेफिनेटली पॉलिटिकल लाइफ, उनकी प्रोफेशनल लाइफ, इसके बारे में हम बड़ा जानने की कोशिश करते हैं, जानना चाहते हैं। और हमारे मुल्क में जो पॉलिटिक्स है वही एंटरटेनमेंट का रूप भी धार चुकी है। तो इससे पहले कि मैं अपने प्रोग्राम का आगाज करूं, क्योंकि इस साल का ये आखिरी प्रोग्राम है, मैं अपने तमाम देखने वालों को और अपनी जानिब से, अपनी टीम की जानिब से, डॉन न्यूज़ की जानिब से नए साल की एडवांस मुबारकबाद देना चाहती हूँ, इन दुआओं के साथ कि जो कुछ आप ख्वाहिश के बावजूद 2024 में ना पा सके, वो तमाम के तमाम आपकी ख्वाहिशें, आपकी उम्मीदें, आपकी दुआएं 2025 में मुकम्मल हो और आपको मिले, और इसी तरह से आप अपनी जिंदगी की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएं। अब जरा बात कर लेते हैं, क्योंकि इससे जो हालात हैं, पिछले दफा मुझे याद है जब 2023 के एंड में हमने प्रोग्राम किया था, तो उससे बड़ी ऑलमोस्ट थोड़ी बहुत अगर हम कहें कि प्लस माइनस इसी टाइप की चीजें थी, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं था सियासी माहौल में। अदरवाइज डेफिनेटली जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनकी लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं, और इस दफा भी आए हैं। जो 3 पर्सनैलिटीज हमारे साथ, बल्कि हम एक्सपर्ट कहेंगे, जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, सैयद मोहम्मद अली सज्जाद, बड़े नामी गिरामी एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, पहले भी हमारे प्रोग्राम में आ चुके हैं। आगा बहिश्ती हमारे प्रोग्राम में मौजूद है। उनकी प्रेडिक्शंस हम अपने प्रोग्राम में शामिल ना करें तो प्रोग्राम लगता है कि ये कुछ अधूरा अधूरा रह हो जाता है। इसी तरह से अगर हम आगे बढ़ते हैं, सना हुमायूं हमारे साथ मौजूद है, जो कि टैरो कार्ड रीडर है, और उनसे भी हम यहाँ पर बात करेंगे, और बल्कि उनसे भी जानेंगे कि उनका इल्म जो है वो हम हमारे पूछे हुए सवाल और जो जिन शख्सियत के बारे में हम पूछ रहे हैं उनके फ्यूचर के हवाले से क्या कहता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब तीनों मेहमानों का प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। तीनों मेहमान अगर इजाजत दे तो मैं आगा बहिश्ती से जरा शुरुआत करती हूँ। आगा बहिश्ती साहब, जब आपसे बात मुझे याद है, जब आपसे पिछली दफा प्रोग्राम किया था तब आप हमारे साथ मौजूद थे, शायद उससे पहले किया था तब भी आप हमारे साथ मौजूद थे, और दोनों प्रोग्राम में आप हमें बताते थे कि बस ये साल तो इमरान खान वजीर आजम बन जाएंगे और उनके सर पे वजीर आजम का एक दफा फिर ताज सज जाएगा और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 2025 में इमरान खान का फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया, और नया साल आप और आपके देखने वालों को और डॉन न्यूज़ के तमाम सामीन नाजरीन को आगा बहिश्ती की तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो, और आने वाले साल की बहुत सी खुशियाँ और दुआगो हूँ कि परवरदिगार ये साल पाकिस्तान और पूरी दुनिया के लिए अमन का बाइस बने। एक छोटी दुआ से फिर आपके सवाल की तरफ आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ली वलीकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुक अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि साअह व फी कुल्ली साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व अईना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। बहुत शुक्रिया आपका। और बाहर के गुज़श्ता पेशन गोइयाँ आपके सामने हैं। जो भी हम करते हैं एक इल्मी राय होती है, और इल्मी राय में जब एक सितारा होता है उसके हिसाब से हम मुख्तलिफ मानी होते हैं, उसमें जो हमें समझ आता है वो बता देते हैं। इसी तरह इमरान खान के जब सितारों को, उनके घर को, जब इलेक्शन से पहले भी आपके प्रोग्राम में प्रोग्राम कर चुके थे, उसमें हमने ये बात आपको बताई थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहे किसी सूरत में, चाहे उसमें चमचा हो, सब्जियां हो, बैंगन हो, या जो भी निशानियां दे रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के नाम पे अगर कोई खंबा को भी दे देंगे खान साहब तो वो जीत जाएगा। और आपके सामने है तमाम पेशन गोइयाँ, और आज भी मैं इस बात पे बिल्कुल कायम हूँ। इमरान खान के सितारों में जो उरूज है, जो बुलंदी है, जो कामयाबी है, जो आगे बढ़ने के
تمام جو ستارے ہیں، میں کیونکہ ایک ستارہ شناس ہونے کی وجہ سے عمران خان کے ذائچے کو جب دیکھتے ہیں تو مجھے کوئی زوال نظر نہیں آتا ہے، عروج نظر آتا ہے، بلندی نظر آتی ہے، کامیابی نظر آتی ہے، بہترین مستقبل نظر آتا ہے۔ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اگر آج بھی میں دیکھوں تو یہ تمام جو حکمران آصف علی زرداری سے لے کر نواز شریف تک اور بیچ میں جتنے لوگ ہیں، ان کے جب گھر کو، ان کے ستاروں کو، ان کے عروج کو، ان کی بلندی کو ہم جب غور سے دیکھتے ہیں تو عمران خان کے مقابلے میں موجودہ جو حکومت برسر اقتدار پہ ہے یہ سب زوال پر ہے اور مشکلات پر ہے، پریشانیوں پر ہے، کسی کی سہارے پر موجود ہے۔ اگر تھوڑا سا سہارا ہٹ جائے تو اسی رات ہی یہ تڑم کر کے گر جائیں گے، اور پھر عمران خان کے لیے چاہے سہارا ہو یا نہ ہو، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سہارا عمران خان کے ساتھ موجود ہے۔ جتنے جو ستارے ہیں، شاید ماہر علم نجوم ہے محمد علی بھائی بھی میری اس بات سے شاید تائید کرے کہ یہ جو عروج ہوتا ہے، ہم زوال کی کیفیت حساب کتاب کر کے جب ہم دیکھتے ہیں تو آج بھی عمران خان کے ستارے بلندیوں پر ہیں، بظاہر جیل ہونے کے باوجود بھی میں بادشاہ عمران خان کو آج کا اس 2025 کا میں سمجھتا ہوں۔ جی اچھا، یہ بات آپ کی اس حد تک تو ٹھیک ہے کہ باوجود اس کے وہ جیل میں ہیں لیکن ملک کے سب سے بڑے لیڈر ہیں، سب سے پاپولر لیڈر ہیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی پسند کرے یا کوئی پسند نہ کرے، بٹ دس از اے ریالٹی۔ لیکن بہرحال سید محمد علی زرجانی صاحب، ذرا آپ اس پہ بتائے گا تھوڑا سا، آپ اس کو اور ہم اس کو ذرا اسپیسیفک کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ ان کا عروج نہیں اس کو کہتے یا عروج اس کو کہتے ہیں کیونکہ وہ جیل میں ہے، اگر آپ اس کو زوال نہیں کہتے، لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ وہ جیل سے باہر کب آئیں گے؟ اگر اس کو ہم تھوڑا سا اور جو ہے وہ کیٹیگرائز کر دیں اور سمرائز کر دیں، اسپیسیفائز کر دیں۔ جی بہت شکریہ آپ کا، اور تمام دیکھنے والوں کو نئے سال کی بہت بہت دعائیں، مبارکباد ہو میری جانب سے بھی۔ ایسا ہے کہ عمران خان صاحب کا جو ذائچہ ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ ابھی جیسے بہشتی صاحب فرما رہے تھے کہ ان کے سر پہ شہرت کا تاج ضرور ہے۔ تمام جو بھی پاکستانی پولیٹیشنز ہیں، ابھی لمحہ موجود کی اگر ہم بات کریں، اور یہ جب تک عمران خان صاحب کی زندگی ہے، جب تک ان کی لائف ہے، یہ فیم ان کا مقدر رہے گا، کیونکہ جب سے وہ پیدا ہوئے پیدائشی طور پہ ان کے ذائچے میں وینس چونکہ اچھا ہے جو شہرت دیتا ہے، فیم دیتا ہے، انسان جس بھی شعبے میں یا جس بھی فیلڈ میں موجود ہو۔ 2025 کے اندر فیبرری اور مارچ، یہ 2 مہینے بڑے امپورٹنٹ ہیں پاکستان کی پولیٹکس کے لیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر عمران خان صاحب کے ذائچے کے اندر جوپیٹر، وینس، یہ بہت اچھی پوزیشن پہ جا رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب اچانک سے باہر آ جائیں، ان کو اچانک سے ریلیف مل سکتا ہے فیبرری اور مارچ میں۔ اگر فیبرری اور مارچ کے اندر ان کو ریلیف نہیں ملتا ہے تو پھر 2025 میں بھی ان کو اندر ہی رہنا پڑے گا، اور اندر ہی رہ کر ان کو اپنے معاملات دیکھنے پڑیں گے۔ صرف فیبرری اور مارچ کے 2 ماہ ایسے ہیں کہ جن میں واضح طور پہ امکانات ہیں کہ ان کو ریلیف کچھ حد تک مل جائے، بلکہ کافی حد تک مل جائے۔ جی مجھے یہ بتاتے چلیے گا، اس کے بعد میں ذرا ثنا عماری کی طرف جاؤں گی، کتنے فیصد امکانات ہیں ان کی رہائی کے؟ مطلب آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ فیبرری مارچ میں مل گیا ریلیف تو ٹھیک ہے، ادروائز پورا 2025 جو ہے وہ ان کا جیل کے اندر گزرے گا، تو کتنے فیصد ہم سمجھے کہ ان کے امکانات ہیں کہ ان کو ریلیف ملے گا یا وہ جیل سے باہر آ سکتے ہیں؟ 70% چانسز ہیں کہ عمران خان صاحب کو فیبرری اور مارچ میں ریلیف مل سکتا ہے، ریلیف ملنے کا آغاز ہو سکتا ہے، ریلیف ملنے کے معاملات سیٹل ڈاؤن ہو سکتے ہیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ مہینے۔ اس میں ایک چیز آپ کو اور بتاتا چلوں کہ پاکستان کے ذائچے میں 7 سیاروں کا کیران بھی ہونے جا رہا ہے۔ وہ جب آگے پاکستان کے ذائچے پہ بات کریں گے تو پھر ہم بات کریں گے، کیونکہ پولیٹیکل انوائرمنٹ کافی ڈپریشن کی طرف ہوگا اور حالات سیٹل ڈاؤن ہونے کی طرف اب جا رہے ہیں۔ اوکے، جب حالات سیٹل ہوں گے، پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوگی، تو کہیں نہ کہیں اس درمیان عمران خان کے حوالے سے شاید اچھی خبریں ملے۔ ثنا ہمایوں، اچھا ثنا، اس سے پہلے کہ میں بھی آپ سے پاکستان کے پولیٹیشین خان صاحب اور دیگر کا پوچھوں، ذرا مجھے بتائے گا کہ کیا آپ نے جو ڈونلڈ ٹرمپ الیکشن جیتے ہیں، کیا آپ میں سے کسی نے، یا ثنا آپ نے یہ پریڈکشن بھی کی تھی کہ امریکن الیکشن جو ہے 2023 میں
ڈونلڈ ٹرمپ جیت جائیں گے؟ یہ پریڈکشن تو سچ ڈائریکٹلی نہیں کی تھی، لیکن میں نے پچھلے اس سال کے شروع میں ایک ریڈنگ عمران خان سے اور گورنمنٹ کے مطابق کی تھی، جس میں صاف اور واضح نظر آ رہا تھا کہ پاکستان کی انٹرنل پالیٹکس اور انٹرنل حالات عمران خان کا ستارہ عروج پہ نہیں آنے دیں گے۔ عمران خان کو اس سال سب سے بڑا چیلنج ہے سروائیول کا۔ اگر عمران خان اس سال 2024 31 دسمبر تک سروائیو کر جاتے ہیں تو عمران خان اقتدار میں آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یا ان کا ریلیز نظر آ رہا ہے۔ بٹ ایک بات بالکل طے تھی کہ انٹرنیشنل جب تک پریشر ڈیولپ نہیں ہوگا، انٹرنیشنل فورسز، انٹرنیشنل میڈیا، اوورسیز پاکستان سے باہر کی قوتیں ہیں جو عمران خان کے اس پروسیس کو آگے لے کر جا سکتی ہیں۔ انٹرنل کوئی ایسی فورس نظر نہیں آ رہی تھی اس سال کہ جو عمران خان کو اس ساری مصیبتوں سے نکالتی۔ تو اب یہ ہے کہ انٹرنیشنل جیسے جیسے پریشر بلڈ اپ ہوگا تو وہ چیزیں عمران خان کے حق میں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اچھا سنا، آپ نے کہا کہ اگر عمران خان نے اس سال میں اب 2-3 دن ہی ہارڈلی رہ گئے نا، 2 دن میں خالی رہ گئے، تو اب سروائیول کیا مطلب کیا ان کی زندگی کو کچھ خطرات ہیں؟ پولیٹیکل سروائیول تو ڈیفینیٹلی 2 دن ہے ان کا زندگی۔ یس، عمران خان کو اس سال بہت زندگی کے خطرات تھے، جو عمران خان نے بہت نیئر ٹو ڈیتھ جو ہے وہ ایکسپیرینسز کیے ہیں، اور ان کی کنڈیشنز، فزیکل کنڈیشنز، مینٹل کنڈیشنز جو ہیں وہ اس حد تک پہنچائی گئی تھیں کہ ان کو اپنی جان کا خطرہ تھا، کیونکہ عمران خان کا ستارہ بہت بار میرے کارڈز کے تھرو جو میں دیکھ رہی تھی کہ ڈاؤن فال پہ جا رہا تھا، اور بس عمران خان کی زندگی کو بہت شدید خطرات لاحق تھے اس سال، جو کہ وہ سروائیو کر گئے ہیں۔ آئی ڈونٹ نو، کچھ میریکل ہوئے ہیں یا سم ہاؤ وہ کر نہیں پائے یا ایسا ہو نہیں پایا، کیونکہ یہ سال عمران خان کے سروائیول کا سال تھا۔ دیٹس اٹ۔ اوکے، تو سر ذرا کوئک مجھے یہ بھی بتا دیجیے گا کہ چلیں آپ نے سروائیول کا سال قرار دیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ذرا کوئک بتائے گا کہ جس طرح سے سید محمد علی زرجانی نے کہا کہ فیبروری یا مارچ میں وہ جیل سے باہر آ سکتے ہیں، کیا آپ بھی ایسا کوئی دیکھ رہی ہیں؟ نہیں، فروری یا مارچ میں نہیں، مجھے مئی میں نظر آ رہا ہے کہ مئی تک یہ اسٹرگل جائے گی۔ فروری یا مارچ از ٹو ارلی ٹو سے۔ آئی تھنک اس میں صرف یہ ہوگا کہ پریشر بلڈ اپ ہوگا، اور یہ بلڈ اپ ہوتے ہوتے مجھے مئی تک نظر آ رہا ہے کہ مئی وہ تاریخ ہو سکتی ہے، کیونکہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے عمران خان کی زندگی میں 5 کا حصہ۔ عمران خان کا اگر پورا لب لباب لائف پاتھ نکالا جائے تو ان کا نمبر ہے 5 اکتوبر 1952، اور اس کا سم اپ کیا جائے تو لائف نمبر آتا ہے 5، وچ مینس کہ عمران خان کی پوری زندگی از اے رولر کوسٹر رائڈ۔ عمران خان جو یو ٹرنس لیتے ہیں وہ بالکل ان کی لائف پاتھ میں ہیں، وہ یو ٹرنس نہیں ہوتے، اٹ ہیز ٹو بی دیئر بیکاز ہز لائف کین ناٹ بی اسٹیبل۔ اگر ان کی پرسنل لائف کو دیکھا جائے تو وہ بھی ایک اسٹیبلٹی سے نہیں چلی ہے، ڈفرینٹ پارٹنرز آتے رہے ہیں۔ اسی طرح اگر ان کا پولیٹیکل کریئر بھی دیکھا جائے تو وہ بھی ڈاؤن فال کے بعد جب لگے گا کہ عمران خان از نو مور، تو شاید وہ وقت آئے گا کہ عمران خان ول بی دیر، اور شاید اگلے 5 مہینے بھی عمران خان کے لیے بہت اسٹرگلنگ ہے۔ مجھے ابھی ان 5 مہینوں میں جو ہے وہ، اور اگلا جو سال آنے والا ہے وہ ہے 2025، اس میں بھی 5 کا حصہ ہے، مئی ہے 5واں مہینہ، تو عمران خان کو 5 نمبر ہی سوٹ کرتا ہے۔ چلے، یہ آپ کی دو، ایک تو محمد علی کے پریڈکشن کی تھی، وہ دیکھ رہے ہیں کہ فیبروری اور مارچ میں 70% چانسز ہے کہ خان صاحب باہر آ جائے، اور اگر نہیں آئے تو پورا 2025 ان کو اندر رہنا پڑے گا۔ ثنا کا کہنا یہ ہے کہ مئی میں وہ دیکھ رہی ہیں کہ ریلیف مل سکتا ہے یا خان صاحب باہر آ سکتے ہیں۔ ناظرین، مختصر سا بریک اور واپس آتے ہیں تو ہم یہیں سے اپنی بات چیت کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید۔ آغا بھائی ذرا کوئی آپ بھی سوالے سے پریڈکشن کر دیجیے گا تاکہ ذرا ایک ریکارڈ کا حصہ بن جائے، اور پھر ہم دوبارہ چلا سکیں جس کی بھی پریڈکشن درست ہوئی تھی کہ عمران خان کو جیل سے باہر آتا آپ کب دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، مجھے تو میری علمی رائے یہی ہے کہ عمران خان 4 مارچ سے لے کر 16 مارچ کے درمیان
رہا ہو جائیں گے اور ضمانتوں سے باہر آ جائیں گے، اور عمران خان کے لیے اب کوئی جیل کے جو عادات ہے آزادی کے آزاد زیادہ نظر آتے ہیں۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً 16 جنوری سے عمران خان کے حق میں معاملات بہتر سے بہتر ہوتے ہوئے اور 25 جنوری تک حالات اور بہتر ہو جائیں گے، اور اس کے بعد 4 مارچ کے بعد عمران خان کا لاسٹ ضمانت ہو جائے گی، اور اسی دوران 4-5 دن کے اندر یا 15 جولائی تک یا 16 جولائی تک 16 مارچ تک عمران خان جو ہے وہ باہر آئیں گے، جیل کے جو سختیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ اس وقت مریخ کا 10واں گھر ہے اور زوجان ستارہ اس وقت اس کے گھر پر موجود ہے۔ عمران خان کے آزادی کے ستارے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پوری مدد عمران خان کے طرف ہے۔ مارچ کے مہینے میں عمران خان جیل سے آزاد ہوں گے۔ جی چلے، یعنی 2 جو ہمارے پارٹیسپینٹ ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ مارچ کو تو ویٹ مل گیا، کیونکہ دونوں محمد علی کا بھی اور آغا بہشتی بھی مارچ میں دیکھ رہے ہیں۔ چلے تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، بات کرتے ہیں کچھ مختلف لیڈرز کی۔ نواز شریف صاحب وزیر اعظم تو نہیں بن سکے، آلدو کہ بڑے لوگوں نے پریڈکشن کی تھی کہ شاید نواز شریف صاحب وزیر اعظم بن جائیں، لیکن نواز شریف صاحب وزیر اعظم نہیں بن سکے۔ 4تھی دفعہ وزیر اعظم بننے کی پوری ان کی کیمپین بھی چلی تھی۔ کیا نواز شریف صاحب کا ملک کی سیاست سے رول جس طرح سے ہوتا تھا وہ اب ختم ہو گیا ہے، اسکوئز ہو گیا ہے، آگے ہوگا، یا پولیٹیکلی ہم یہ سمجھیں کہ نواز شریف صاحب پولیٹکس سے ریٹائر ہو گئے؟ محمد علی صاحب کیا کہتے ہیں؟ بالکل ایسا ہے کہ نواز شریف صاحب کا اگر 2025 ہم لوگ دیکھیں یا سیاست کی اگر میں بات کروں تو پولیٹیکلی لاسٹ ٹائم بھی آپ کے شو پہ یہ بات ہوئی تھی جب ذکر ہو رہا تھا کہ کیا یہ پرائم منسٹر بنیں گے، تو اس وقت بھی ان کے پلانٹس میں یہی انڈیکیشن تھی کہ اب پولیٹیکلی یہ فرنٹ پہ آ کے اس طرح سے نہیں اپنے کردار کو نبھائیں گے جیسا ماضی میں یہ کر چکے ہیں۔ آپ اس کو کہہ لیں کہ پولیٹیکلی ریٹائر تو نہیں ہوں گے، چونکہ اب یہ کنگ کی بجائے کنگ میکر کی سائڈ پہ یہ چلے گئے ہیں اور ہمیشہ یہ رہیں گے جب تک اللہ پاک ان کو صحیح زندگی دے یا حیات ہیں۔ پولیٹیکلی یہ بیک اینڈ پہ رہ کے اپنے تمام معاملات یا جو بھی وراثتی معاملات ہیں سیاست کے وہ آگے اپنی نسل میں اور اولاد میں منتقل کرنے میں کامیاب رہیں گے، اور اس کے ثمرات بھی نظر آئیں گے آپ کو، لیکن فرنٹ پہ نہیں آئیں گے اب یہ۔ مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایکٹیو پولیٹکس میں اب یہ نہیں ہوں گے، بس یہ کنگ میکر بنیں گے اب؟ جی بالکل اسی طرح۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ دیکھیں مریم نواز ان کی بیٹی ہیں اور نواز شریف صاحب، ان دونوں کے اسینڈنٹ سیم ہیں اور مرکری اس کو رول کرتا ہے، اور جب مرکری ایک دفعہ اپنی جگہ چھوڑ دے اور اس کی جگہ پہ انہی کے خاندان میں سے یا خون میں سے کوئی اور آ جائے تو پھر وہ موقع دیتا ہے کہ وہ آگے چلیں، وہ آگے چل کے کام کریں۔ تو مریم نواز کا 2025 کا سال بہت اچھا ہے ایز کمپیئر ٹو ان کے فادر۔ نواز شریف صاحب جو ہیں بہرحال وہ سیاست میں فرنٹ اینڈ پہ آتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ جی ٹھیک ہے، تو چلیں ذرا میں ثنا سے بھی نواز کے بارے میں پوچھوں کہ جو آپ نے مریم نواز صاحبہ کا سال کے لیے 2025 بہت اچھا قرار دیا، اس پہ ذرا فوکس کریں گے۔ جی مریم، ثنا ہمایوں آپ کیا دیکھتی ہیں؟ نواز شریف صاحب پولیٹیکل ریٹائر ہو گئے، ان کا ایکٹیو کوئی رول ہوگا، یا جس طرح سے کہہ رہے کہ مطلب ہی ول بیہیو لائک اے کنگ میکر، خود فرنٹ پہ نہیں آئیں گے بلکہ لوگوں کو موقع دیں گے؟ بالکل میں متفق ہوں ان کی بات سے، ان کی رائے سے، کیونکہ میرے کارڈز بھی کچھ مریم نواز اور نواز شریف کے بارے میں کچھ ایسا ہی دیکھ پا رہے ہیں کہ نواز شریف شاید اب خود پولیٹیکلی ایکٹیو نہیں ہوں گے، یا شاید کوئی عہدہ اب وہ سیاست میں یا حکومت میں نہیں لیں گے، لیکن وہ مریم نواز کو ضرور تیار کر رہے ہیں کہ اگلے سال جو ہے وہ مریم ایز اے پولیٹیکل لیڈر، پارٹی کے لیڈر، یا پھر کوئی ملکی سطح پر ایک بہت بڑے لیڈر کی طرح ابھرتے ہوئے مجھے نظر آ رہی ہیں۔ مریم نواز کا جو ابھی تک کریئر ہے یا جو ابھی تک پرسونا ہے وہ بھی مجھے پورا کمپلیٹلی چینج ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور نواز شریف بیک فٹ پہ مجھے نظر آ رہے ہیں۔ بالکل انہوں نے صحیح کہا، کنگ میکر کی پوزیشن حاصل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اپنا دماغ جو ہے وہ ضرور پولیٹکس میں ہوگا ان کا، ان کی پارٹی کے لیے، ان کی اپنی بیٹی کے لیے، لیکن پولیٹیکلی ایکٹیو نہیں ہوں گے وہ۔ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی باتوں سے اگر میں سمجھوں کہ مریم صاحبہ جو ہیں وہ اپنے چچا شہباز شریف صاحب کو بھی سپر سیڈ کرتی بھی آگے نکل جائیں گی؟
ایسے ہی ہے نا؟ کچھ یا تو برابری کا ہوگا کہ شہباز شریف اور مریم نواز کی جو سٹینڈنگ ہوگی وہ ایکول ہوگی. کوئی اس میں مجھے دو رائے نظر نہیں آ رہی ہے. بہت برابری کا سٹیچر ہوگا پارٹی میں بھی, اور شاید ملکی سطح پر مریم نواز مجھے زیادہ لیڈ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں, کیونکہ پارٹی کی بھی جو ساری فیورزم ہے وہ مجھے مریم نواز کی طرف ہی جاتے ہوئے نظر آ رہی ہے. شہباز شریف ول آلویز بی سائڈ بائی سائڈ. اوکے فائن, دیٹس گریٹ. اچھا آغا بھائی اب ذرا آپ بھی ساتھ کے ساتھ بتاتے چلیں کہ آپ کی پریڈکشن سے متفق ہیں, کیونکہ مریم نواز صاحبہ کا جو 2025 کا سال ہے اس کو بہت ان کو کامیابی کا سال قرار دیا جا رہا ہے, اور شہباز شریف کے ساتھ ساتھ وہ چلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. لیکن اس میں ایک چیز ایڈ کر دیجیے گا, پھر حمزہ شہباز کدھر اسٹینڈ کرتے ہیں سارے معاملات میں؟ دیکھیں میں دونوں جو میرے کلیگ ہیں ان سے بالکل اتفاق کرتے ہوئے میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ ایک دفعہ پھر میاں نواز شریف کوشش کرے گا اقتدار کو وزیر اعظم بننے کی, سیاسی میدان میں موجود رہے گا اور بھرپور طریقے سے رہے گا, آہستہ آہستہ اپنے بیٹی کے لیے حالات سازگار کرے گا. اور یہ بات گزشتہ کئی سال سے شاید آپ کے بھی 3-4 پروگرام میں یہ کہہ چکے ہیں کہ مریم وقت کے ساتھ ساتھ آگے بڑھے گی. مسلم لیگ نون کے حوالے سے تمام باغ دوڑ مریم کا ہاتھ آتا ہوا نظر آتا ہے. آنے والا قیادت جو ہے وہ بالکل نواز شریف سے مریم کے طرف چلی جائے گی. حمزہ شہباز شریف یا خود شہباز شریف صاحب یہ آہستہ آہستہ پس پردے چلے جائیں گے, ان کے اندر اختلافات پیدا ہوں گے. بظاہر سیاسی میدان میں تو رہیں گے, اندرونی طور پر ان میں دوریاں پیدا ہوتی ہوئی مریم خود ان کو سائڈ کرے گی اور وقت کے ساتھ ساتھ تمام اپنے انداز اپنے حساب سے آگے بڑھے گی. اس میں میاں نواز شریف کی سرپرستی واضح طور پر نظر ہے. ایک دفعہ پھر اپنی سیاسی عروج کی طرف دیکھ رہا ہے. میاں نواز شریف وزیر اعظم بننے کی ایک دفعہ پھر کوشش کرے گا. ابھی تو ختم نہیں ہے, وقت کے ساتھ ساتھ حالات اور امور کے تقاضے کو مد نظر رکھتے ہوئے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میاں نواز شریف آنے والے 2-3 سال کے اندر ہمیشہ کے لیے ختم شد, اور بیٹی کا زندگی اور عروج اور سیاسی عروج مجھے واضح طور پر نظر آتا ہے. اور مجھے ایسے نہیں لگتا ہے کہ مریم آنے والا وقت میں اگلے 4-5 سال میں کہیں وزیر اعظم بنتی ہوئی نظر نہیں آتی. نیکسٹ آنے والا الیکشن میں اپنی سیٹ بھی ہارتی ہوئی نظر آتی. اس وقت مکمل طور پر مریم کے بھی ستارے زوال پر ہے, پریشانیوں پر ہیں, اور اتنی پریشانیوں پر ہے کہ آنے والا وقت مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ 5-6 ہزار ووٹ بھی لے سکے گی. جی دیکھیں ابھی تو خیر انہوں نے جیتا ہے یا نہیں جیتا ہے, اس پہ بڑے لوگوں کے مختلف سوال ہیں, سوالیہ نشان بھی ہیں. لیکن آپ ابھی دونوں ہمارے جو پارٹیسپینٹس ہیں ان کا کہنا ہے کہ ان کا ستارہ بروج پر ہے, آنے والے سال میں ان کے لیے کامیابی ہے. لیکن آپ بالکل الٹ بات کر رہے ہیں. آپ تو یہ کہہ رہے ہیں, میں آپ سے عرض کروں کہ مسئلہ کیا پتہ ہے, اگر نون کے حساب سے دیکھیں تو مریم سب سے بہتر ہے. جب ہم سیاسی میدان میں اس کے مد مقابل بلاول, عمران خان اور دیگر لوگوں کو جب ہم ستاروں کے حساب کتاب اگلے حکمرانی کس کے ہاتھ میں ہوگی, پنجاب میں کیا دوبارہ یہ تاج مریم کے ستاروں میں موجود ہے, اس کے گھر میں موجود ہے, تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ آنے والا وقت مریم پاکستان میں یا وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ بننے والی ہے. کیونکہ یہ 2025 میں ہی یہ حکومت جو ہے وہ گر جائے گی. ہم نئے الیکشن کی طرف جائیں گے. یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ سب پس پردے چلے جائیں گے. نئے لوگ نئے چہرے میں دیکھ رہا ہوں. اور یہ اگست تک آپ یہ کہہ رہے ہیں, آگا بڑھتے رکیے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی جو حکومت چل رہی ہے یہ حکومت کنٹینیو نہیں کرے گی, مطلب 5 سال تو دور کی بات ہے, یہ 2 سال بھی نہیں نکالے گی. یہ اگست میں گر جائے گی. آپ دیکھ لیجئے گا, یہ اگست تک یہ معاملے ختم ہوں گے اور ہم اگلے الیکشن کی طرف جا رہے ہیں. اور یہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ 2000 وہ بات ہے, یہ تو وہ بات ہے آغا بہشتی آپ کی کہ ہم نے اس کو ریکارڈ کا حصہ بنانا ہی پڑے گا. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اس طرح نون لیگ اور اتحادیوں کی گورنمنٹ ہے 2024 میں جو 8 فروری کے الیکشن کے نتیجے میں بنی ہے, وہ اگست 2025 میں ختم ہو جائے گی اور ملک نئے الیکشن کی طرف جائے گا. بالکل ایسے ہی ہوگا, کیونکہ میاں نواز شریف کی بھی زوال پر ہیں. ان کی جتنے گھر ہیں, اگر 1 سال تک ہم ان کے گھر کو دیکھتے ہیں تو تیزی کے ساتھ نیچے کی طرف جا رہے ہیں. تو ایک اور بریک کا وقت ہوا ہے اور بریک لے لیتے ہیں, لیکن جو پریڈکشنز اس پروگرام میں اس وقت ہو رہی ہیں ان کو ذرا پھر کنٹینیو کرتے ہیں بریک سے واپسی پر. ویلکم بیک ٹو دا شو. سید محمد علی, آپ بھی کچھ ایسی ہی حالات و واقعات دیکھ رہے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے وہ اگست 2025 تک ہی چلے گی اور پھر نئے الیکشن کی طرف جانا پڑے گا؟
ایسا ہے کہ اس کے لیے ایک دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ میں بتاتا چلوں پہلے، تاکہ بات کلیئر بھی ہو جائے، سمجھ بھی آ جائے، کیونکہ 2025 کا جو سال ہے نا، اس کا نمبر بنتا ہے 9، 1 سے لے کے 9 پہ آ کے گنتی ختم ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد 1 سے دوبارہ سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ مارچ اس سال کے آغاز میں ہی خراب چل رہا ہے اور جون تک خراب رہے گا۔ 2025 کا سال چلتی ہوئی گورنمنٹ کے لیے بہت زیادہ مشکلات کا سال ہے، لیکن اس میں الیکشن نہیں ہوں گے، مشکلات بہت رہیں گی۔ ہو سکتا ہے کہ جو چہرے اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں، بالکل امکانات ہیں کہ یہ تبدیل ہو سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ 2025 میں الیکشن ہو جائیں گے یا الیکشن اناؤنس ہو جائیں گے، ایسی سچویشن نظر نہیں آ رہی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 29 مارچ 2025 کو 7 سیارے ایک ہی جگہ پہ اکٹھے ہو رہے ہیں، اور اس دن گرہن بھی لگ رہا ہے، اور یہ سچویشن ایگزیکٹلی 19 دسمبر 2019 کو اس وقت بنی تھی جب کووڈ آیا تھا اور پوری دنیا بند ہو گئی تھی۔ تو یہ پلانٹس کی ایک پوزیشن بہت زیادہ خراب بن رہی ہے پاکستان کے ذائچے میں، سیاست کے ہاؤس میں، پارلیمنٹ کے ہاؤس میں کچھ بڑی ہلچل ہو سکتی ہے۔ تو اسی لیے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ فیبرری سے مارچ اور آگے اپریل، اور پھر آگے آغا بہشتی صاحب نے بھی فرمایا کہ پھر ابھی ہماری بہن ہے ثنا، وہ بھی فرما رہی تھی کہ مئی تک، تو یہ فیبرری سے لے کے مارچ تک کے مہینے بڑے کرٹیکل ہو سکتے ہیں۔ لیکن ایک چیز اچھی ہوگی، پاکستان کی اکانومی کو اب کوئی پرابلم نہیں آئے گی، چاہے کوئی رہے یا نہ رہے، پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ گرو کرے گی، لیکن چینجز ہو سکتے ہیں۔ جی، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نئے الیکشن تو مشکل ہے، لیکن یہ جو حکومت ہے اس کے لیے نیا سال اچھا ثابت نہیں ہوگا؟ بالکل بھی اچھا ثابت نہیں ہوگا، کیونکہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کے ذائچے میں سیٹرن، جو کہ پاکستان کے نصیب کا، مقدر کا، گروتھ کا، اداروں کی بہتری کا، کریئر کا رولنگ پلانٹ ہے، اس کا 19 ایئرز کا ٹائم سٹارٹ ہو گیا ہے۔ اب پاکستان نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ مجھے کس کو لینا ہے۔ میں مزید آسانی کر دیتا ہوں کہ 2025 کا سال 4 شخصیت کا ہوگا، جن کا نام الف سے شروع ہوتا ہے، جن کا نام لام سے شروع ہوتا ہے، آئن سے شروع ہوتا ہے اور میم سے شروع ہوتا ہے۔ یہ 4 حروف والے افراد جو ہیں 2025 میں آپ کو عروج پہ بھی نظر آئیں گے اور رول کرتے ہوئے بھی نظر آئیں گے۔ اچھا دیکھیے، الف سے نام شروع ہوتا ہے بٹ این سے تو عمران خان بھی ہوتا ہے اور این سے جنرل عاصم منیر بھی ہوتا ہے، تو یہ تو 2 عروج والے سمجھ میں آ گئے۔ جی بالکل ایسے۔ باقی آپ نے الف بتایا، اور جی میم سے مریم بھی ہے، میم سے الف ہے، لام ہے، آئن ہے، میم ہے، ٹھیک ہے۔ الف سے آصف علی زرداری صاحب ہیں، بلاول نہیں ہے۔ دیکھیں بلاول کی میں بات کروں کہ بلاول نے اگر ذرا سی بھی کوشش کی پرائم منسٹر بننے کی 2025 میں، اٹس ٹو ارلی، ادروائز پھر آگے زندگی میں وہ کبھی پرائم منسٹر نہیں بن پائیں گے۔ ان کا ٹائم 2028 سے شروع ہو رہا ہے، 2027 کا اینڈ اور 28 سے سٹارٹ ہو رہا ہے۔ اس سال اگر یہ جیسے چل رہے ہیں ایسے ہی چلتے رہیں تو ان کی پولیٹیکل سکسس ہوگی آگے چل کے۔ اگر اس سال میں یہ کسی بھی بڑی سیٹ پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں تو پولیٹیکلی ان کو ڈیمیج کرے گی بہت زیادہ۔ جی ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اچھا 2025 ہم بار بار حکومت کی بات کر رہے ہیں، لیکن ہم عوام کے لیے بھی بات کریں گے کہ بیسیکلی اگر حکومت کے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے، اٹ ڈزنٹ مین ایگزیکٹلی کہ وہ چیز پھر عوام کے لیے بھی اسی طرح سے اچھی ہو یا بری ہو، یا مطلب جو حکومت کے ساتھ ہم اس کو اگر نفی نہ کریں۔ لیکن ثنا، ہمایوں، آپ 2025 میں کیا دیکھ رہی ہیں؟ لائک دونوں لوگوں کا کہنا ہے کہ جو حکومت وقت ہے اس کے لیے 2025 زیادہ اچھا نہیں ہے۔ آغا بہشتی کہہ رہے ہیں اگست میں یہ حکومت ختم ہو جائے گی، نئے الیکشن کی طرف جائیں گے، لیکن محمد علی صاحب کہہ رہے ہیں کہ حکومت تو ختم نہیں ہوگی لیکن اس کے لیے سال اچھا نہیں ہوگا۔ آپ کا کیا اس پر کہنا ہے؟ پاکستان کی سیاست کے لیے اگلا سال بہت غیر معینہ رہے گا۔ ہم ڈیفینیٹنس کی طرف نہیں جا رہے ہیں، کسی نیو ڈائریکشن میں پاکستان کی سیاست، اور پاکستان کی سیاست ایک بہت طویل عرصے کے لیے، شاید پاکستان کی سیاست کا سیاہ ترین باب بھی آپ اگلے سال دیکھنے میں آپ نوٹس کریں،
کہ کچھ ایسی چیزیں ہوں گی کہ پاکستان کے لیے وہ سیاہ ترین سال ہوگا زوال کے بعد، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایک غیر معینہ مجھے 3 سے 5 مہینے جو ہیں وہ ایک ان نون ڈائریکشن کی طرف نظر آ رہے ہیں کہ کسی کو کچھ پتہ نہیں ہوگا کہ ہماری کیا ڈائریکشن ہے، ہماری کیا لائلٹیز ہیں، ہم نے کس طرف جانا ہے، کس طرف نہیں جانا ہے۔ آہستہ آہستہ ہم کسی نیو بگننگ کی طرف بڑھ تو رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے 2 سے 3 مہینے جو ہوں گے وہ ڈاؤن فال کے ہوں گے، اور وہ اوور آل مجھے سب کے لیے نظر آ رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ کوئی ایک گرو کر رہا ہوگا اور کوئی دوسرا، ہر طرف مجھے انتشار نظر آ رہا ہے۔ اور اس کے بعد مجھے پارٹیز میں الگ الگ ہوتے ہوئے لوگ نظر آ رہے ہیں، شاید وفاداریاں بھی بدلیں لوگوں کی، پارٹیز میں آئسولیشنز بھی ہو سکتی ہیں، کسی پارٹی کو توڑ پھوڑ بھی مجھے بہت نظر آ رہی ہے۔ اٹس لائک ایک ان نون فیکٹر ہے جو 3 سے 5 مہینے میں، 2 سے 3 مہینے جو مئی تک ہے، مئی کے بعد، اور پاکستان کی اکانومی جو میں اگلے 2 سے 4 مہینوں میں دیکھ رہی ہوں کہ اگلے 4 مہینے پاکستان کی اکانومی کے لیے سروائیول کرنا اٹس ٹف، لیکن 5ویں مہینے کے بعد مجھے پاکستان کی اکانومی بڑے بیلنس کرتے ہوئے واپس کم بیک میں آ رہی ہے۔ اور یہ وہ 5ویں مہینے کے بعد، میں 5واں مہینہ اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ 5ویں مہینے میں آپ کا نیپچون اور سیٹرن جو ہے، جوپیٹر کا اثر اس پر، جوپیٹر سے اس کا اثر ختم ہو جائے گا۔ جوپیٹر حالانکہ ابھی بہت عروج پر ہے، آپ کے ستاروں پر بہت پازیٹیو ہے، لیکن سیٹرن اور نیپچون کی وجہ سے کنفیوژن ابھی بھی ہے، اور مئی میں جا کر یہ سیٹرن اور نیپچون جب ہٹیں گے جوپیٹر کے ریڈار میں سے، تو جوپیٹر اپنی فل ریڈار میں جب آئے گا تو 5ویں مہینے کے بعد پاکستان ہو یا عمران خان کا ستارہ ہو یا پھر کسی بھی انسان کا جو عروج آنا ہے یا جو پازیٹیوٹی آنی ہے، وہ مجھے 5ویں مہینے کے بعد ہی نظر آ رہی ہے۔ اگلے 3-4 مہینے پاکستان کے لیے بھی ٹف ہیں، پاکستانیوں کے لیے بھی ٹف ہیں، عمران خان کے لیے بھی ٹف ہیں، اور اس حکومت کے لیے بھی ٹف ہیں۔ لیکن ابھی الیکشنز مجھے نظر نہیں آ رہے اگلے سال، شاید ہم الیکشنز کی طرف تیاری کریں۔ کرنے کی کوشش کرتے ہیں سنا، اس کو تھوڑا سا سمپلیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب ہم یہ کہہ رہے ہیں پاکستانیوں کے لیے ٹف ہے، پولیٹیکل پرسنالٹیز کے لیے ٹف ہے، تو نان پولیٹیکل پرسنالٹیز کے لیے بھی ٹف ہے یا ان کے لیے کچھ بہتر ہے، اچھا ہے؟ سمجھ تو گئی ہوں گی آپ؟ اچھا، نان پولیٹیکل پرسنالٹیز کے لیے بھی ٹف ہوگا کیونکہ اٹ ول بی اے بیٹل آف سروائیول، کیونکہ میں نے کہا لائلٹیز وڈ بی کوسچنڈ۔ آپ ایکسٹرنلی چاہے کسی کو کتنا بھی یقین دلا دیں گے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، بٹ وہ جو انٹرنل انٹینشنز کا جو تضاد آئے گا، ہر انسان یہ کہے گا کہ میں اپنی جان پہلے بچاؤں، اور وہ جو یہ ایک اندر سے انٹینشنز ہوتی ہیں کہ ہم سب نہیں، میں پہلے، تو وہ جو چیز آئے گی ڈسکریپنسی۔ ٹھیک ہے، میں صرف ہم دعا گو ہیں، اور ڈیفینیٹلی دعاؤں سے تقدیریں بدل جاتی ہیں، تو اللہ کرے پاکستان کے لیے کبھی 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 کسی انتشار کا، کبھی کوئی ایسا پیس، کبھی کوئی ایسا موومنٹ نہ آئے۔ لیکن میں پریشان ہوں یہ سن کر کہ تینوں جو ہمارے پارٹیسپینٹ ہیں وہ اس بات پہ تو متفق ہے کہ آنے والا سال 2025 جو ہے وہ حکومت وقت کے لیے اتنا اچھا نہیں ہوگا، حکومت کے لیے اچھا نہیں ہوگا، یقیناً ملک میں انتشار ہوگا، ملک میں انسٹیبلٹی ہوگی یا عدم استحکام ہوگا، تو وہ ڈیفینیٹلی سوٹ نہیں کرتا۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی ایک المیہ ہے ہمارے ملک میں کہ جو ہمارے حکمران ہیں وہ ڈائریکٹلی عوام سے ریلیٹ نہیں کرتے، ڈسکنیکٹڈ ہے، یا ان کو مشکل میں دیکھ کے عوام خوش ہوتی ہے۔ ایسا بھی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی تکلیف آ رہی ہوتی ہے، اور اب تو صورتحال سوشل میڈیا اور یہ وہ، اس سے تو ویسی تباہی مچائی دی ہے۔ تو آغا بھائی سے آپ ذرا عوام کی بھی تو بات کریں نا، کہ عوام پاکستان کی ہے کہ پاکستان اکنامکلی وہ گرو کرے گا، فلورش کرے گا، تو ایونچولی عوام میں میرا خیال ہے پھر بہتری ہوگی، عوام کی قسمتیں بھی جاگیں گی۔ عوام کے لیے 2025 کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، میں بالکل سید محمد علی زنجانی صاحب سے بالکل ایک چیز میں تھوڑے سے اختلاف کروں گا، اور وہ یہ ہے کہ 2025 انتہائی قرض میں ڈوبیں گے ہم سب، مسائل میں اضافہ ہوگا، عوام کے لیے مجھے کوئی اچھی خیر یا اقتصادی حوالے سے یا کوئی اچھے فیصلے ہوتے ہوئے
مجھے نظر نہیں آتی ہے، بلکہ میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں IMF سے بھی ان کے لیے مزید مسائل پیدا ہونے کا خطرے موجود ہے۔ مجھے نہیں لگتا ہے کہ کسی صورت میں موجودہ شہباز شریف کی حکومت میں کوئی بہتری کی امید ہے یا عوام کے لیے خوشحالی ہوگی، بلکہ 2023-24 کی نسبت 2025 انتہائی عوام کے لیے مشکلات ہے، مسائل ہے، پریشانیاں ہیں، اور اس کے اثرات ہم سب اس کے اثر میں آئیں گے۔ تو یقینی طور پر مجھے نہیں لگتا ہے کہ 2025 میں یہ حکومت کوئی بڑا کارنامہ انجام دے گی، اقتصادیات بہتر ہوں گے اور ہمارے ملک کے اندر خوشحالی آئے گی، کیونکہ میری علمی رائے ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ رائے بالکل 100% غلط ہو، مگر البتہ علمی رائے یہی ہے کہ مشکلات میں پاکستان میں اضافہ ہوگا، مسائل میں اضافہ ہوگا، عوام کوشش کریں گے پاکستان چھوڑنے کی، اور خصوصاً ڈالر کے مقابلے میں کرنسی کے بھی مسائل ہوں گے، اور مجھے ایسا لگتا ہے جس طرح ابھی اسٹاک ایکسچینج عروج کی طرف ہے، اور مجھے آگے جا کر جون کے بعد زوال کی طرف جاتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو میں تو کوئی اچھا چیز میں نہیں دیکھ رہا ہوں، جو میری علمی رائے ہے، اور باقی اللہ بہتر کرنے والے ہیں، دعاؤں کے ذریعے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ بلاؤں کو ٹال دیتے، جس طرح صدقہ سے بلا ٹل جاتی، اسی طرح ہو گیا تو ایک الگ بحث ہے۔ ناظرین مختصر سا بریک اور واپس آتے ہیں تو ہم یہیں سے اپنی بات چیت کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید۔ محمد علی صاحب، یہ تو چلے عوام کے لیے کیسا ہے کیسا نہیں ہے، اس پہ اپنا بھی انپوٹ دینا چاہیے، ضرور دیجیے گا، لیکن اگر ہم بات کریں نا جو پاکستان میں صورتحال ہے، چاہے وہ ڈفرینٹ کرکٹ کا میدان ہو، کوئی اچھی خبریں سننے کو نہیں ملتی، IT انڈسٹری ہے، بڑا ایک ہم نے بوم دیکھا تھا، لیکن ابھی انٹرنیٹ کی صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ اسی طرح سے جو مختلف فیلڈ ہیں، نوجوان نسل ہماری ملک میں رہنا نہیں چاہ رہی، ملک سے نا امید ہو چکی ہے، ملک سے باہر جانا چاہ رہی ہے، تو کون سے وہ سیکٹرز ہوں گے یا کون سے وہ انڈسٹریز ہوں گی، اسپیشلی اگر کھیلوں کے حوالے سے بات کر لیں کرکٹ کی، کہ وہاں اس میں تھوڑا سا ایک بوم آئے گا اور کم از کم اچھی خبریں سننے کو ملیں گی؟ ایسا ہے کہ سب سے پہلے تو میں ڈس ایگری کروں گا اپنے بھائی سے بھی اور جو میرے کولیگ ہیں ان سے، کہ پاکستان کے لیے دیکھیں سیاست کے حوالے سے جو خوفناک باتیں ہیں وہ میں مانتا ہوں، لیکن میں نے انتظار کیا ہے اس وقت کا بینگ ایسٹرالوجر، کیونکہ پاکستان کے نصیب کا 19 سالہ دور اب شروع ہو چکا ہوا ہے۔ اب پاکستان کے اندر پاکستان کی انڈسٹری، چاہے وہ سٹیل ہے، چاہے وہ معدنیات ہے، چاہے وہ پاکستان کے اندر سپورٹس کی ایکٹیویٹیز ہیں، یا پاکستان کے اندر جو اکانومی کے معاملات ہیں، ان تمام، جیسے ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے وہ گرو کر رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 12 سال کے بعد جوپیٹر اس سال میں شرف کا ہوگا، جس کو ہم اپنی زبان میں شرف مشتری بھی کہتے ہیں۔ یہ وہ ورڈ ہے جو اکثر ہمیں دیواروں پہ لکھا ہوا بھی نظر آتا ہے۔ تو اس سال کے اندر جوپیٹر کا اچھی پلیسمنٹ پہ آنا، اگست کے بعد پاکستان کے اندر فائنینشیل سٹیبلٹی، فراوانی رزق، خیر و برکت، اور خاص طور پہ عوام کو کسی نہ، دیکھیں پولیٹیکلی معاملات جتنے مرضی خرابی کی طرف جائیں، لیکن عوام تک وہ جو ریلیف کا بینیفٹ ہے کہ مہنگائی جو عروج پہ چلی گئی تھی وہ واپسی کی طرف گامزن ہے، اور 2025 میں بھی اس کو ایک آدھا جھٹکا لگے گا، لیکن یہ بہتری کی طرف جائے گی۔ پاکستان کی ایکسپورٹ گرو کرے گی، پاکستان کی جو سپورٹس ہے وہ بھی گرو کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، ابھی بلکہ چیمپئنز ٹرافی آ رہی ہے، اس کے اندر پاکستان کی جو عزت ہے وہ بہت زیادہ رہے گی پوری دنیا میں۔ پاکستان ایز اے گڈ ہوسٹ جو ہے وہ دنیا کے اندر مانا جائے گا، اور اس میں پاکستان کو کافی پذیرائی ملے گی، اور دیگر شعبوں کے اندر بھی انشاءاللہ بہتری کی امید نظر آ رہی ہے پاکستان کے ذائقے میں۔ شکر ہے، کچھ تو آپ لوگوں نے اچھی اچھی باتیں کر دی، ہم تو جب سے پریشان ہی بیٹھے تھے، میں تو بات کرتے کرتے ہی پریشان تھی کہ اللہ ایسا پروگرام ہم کر رہے ہیں، کل کو جو ہے وہ پتہ نہیں کتنے چیزیں کرٹیسزم بھی ہو جائے گا اور یہ بھی ہوگا، کیونکہ بہت سے لوگ جو ہے وہ اسی طرح سے اپنا مائنڈ بنا لیتے ہیں نا کہ اگر تینوں جو ہے ہمارے پارٹیسپینٹ وہ ایک ہی قسم کی رائے رکھتے ہو، لیکن اگر پاکستان کی ترقی ہے 2025 میں، اور ڈیفینیٹلی اگر پاکستان ترقی کرے گا، پاکستان کی اکانومی گرو کرے گی، تو اس کا الٹیمیٹلی امپیکٹ تو جو ہے وہ عوام پر ہوگا، عوام کے حالات پر ہوگا۔ سنا آپ بھی ذرا عوام کے حوالے سے بتائے گا، ایک تو عوام کے حوالے سے بتانا چاہیں، لیکن دوسری طرف جیسے سے چیمپئنز ٹرافی کی انہوں نے بات کی ہے، تو اس میں پاکستان جو ہے وہ اپنے نام کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا، اکنامکلی پاکستان گرو کرے گا، کرتا ہوا آپ بھی دیکھ رہی ہیں۔ اچھا، پاکستان کے لیے اگلے 3 مہینے مجھے بڑے مشکل نظر آ رہے ہیں،
شاید ہم نا امیدی کے دہانے پر پہنچتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ایسا ابھی مجھے سال کے شروع ہوتے ہی مجھے کوئی خوشیاں نظر نہیں آ رہی ہیں. ہم کوشش ضرور کریں گے, امید کے ساتھ ہم چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں 3 مہینے, لیکن تیسرے مہینے میں کچھ ایسا ہوگا کہ جس کے بعد نا امیدی کے عروج پر ہوں گے. ہم بھی, عوام بھی, پولیٹیکلی بھی, کرنٹ گورنمنٹ سے, کرنٹ سینیریو سے ہمیں کوئی امید نظر نہیں آئے گی. پر جیسے جیسے حالات آگے کی طرف جا رہے ہیں, مجھے اگلے 3 مہینے کے بعد, مارچ کے بعد اپریل, مئی, جون, جولائی, یہ تھوڑا سا ایسے جیسے کہ کوئی مرنے کے بعد ایک چیز زندگی کی طرف واپس جاتی ہے, آہستہ آہستہ ڈریگنگ منتھس نظر آ رہے ہیں. 7ویں مہینے تک جب ہم پہنچ رہے ہیں اگست میں, تو مجھے ایک دوبارہ سے ایک نئی زندگی نظر آ رہی ہے, عوام کے لیے بھی, اس ملکی حالات کے لیے بھی, اور اوور آل ایک پاکستان کی جو ساکھ ہے وہ مجھے بحال ہوتے ہوئے واپس نظر آ رہی ہے 9ویں مہینے تک جا کر. اور جب 10ویں مہینے پر پہنچیں گے اور جب ہم اگلے سال کی تیاری کر رہے ہوں گے, تو مارک مائی ورڈز نادیہ, کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ ایک بہترین اور ایک بہت لمبی اننگ کے لیے تیار ہو رہے ہیں. پاکستان کا یہ زوال نہیں ہے, دس از دا اینڈنگ آف بیڈ چیپٹرز ان آور لائف. ایک چیز ہم نے بہت اللہ کرے ایسی ہو, ایک چیز ہم نے مس کر دی ہے, اور میں یہ چاہوں گی کہ 1 لائنر تینوں پارٹیسپینٹ دے دیں, تو اس کو بھی ہم اپنے پروگرام کو اور اپنے ریکارڈ کا حصہ بنا لیں, کیا پتا اس کو کب چلانا پڑ جائے. آغا بہشتی صاحب, بلاول بھٹو زرداری کی شادی 2025 میں بلاول کی منگنی اور یا منگنی یا شادی کی خبر مجھے واضح طور پر نظر آ رہی ہے کہ اب بلاول کی جو ہے وہ تنہائی جو ہے وہ ختم ہونے والی ہے. 2025 میں شادی ہوگی اور اعلان ہوگا. جی چلے ٹھیک ہے. یہ جی محمد علی صاحب, بلاول بھٹو زرداری کا جی, بلاول بھٹو کی ان کی شادی جو ہے 2025 میں تو شاید ہوتی بھی نظر نہیں آ رہی, لیکن ان کا رشتہ ضرور طے ہو سکتا ہے, بات ضرور پکی ہو سکتی ہے. اور اب بلاول کو ایز اے اسٹرالوجر میری ریکمنڈیشن بھی ہے کہ ان کو شادی کر لینی چاہیے, اگر انہوں نے پولیٹیکلی لائف لائن ان کو چاہیے پولیٹیکلی, کیونکہ اب ایک نصیب ان کے ساتھ اٹیچ ہوگا تو ان کو بہتری ملے گی. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. سنا کوئی 1 لائنر بلاول بھٹو زرداری کی شادی. مجھے بلاول کی شادی بالکل نظر نہیں آ رہی اگلے سال میں, اور بلاول کی شادی پر بہت میں کہوں گی کہ بیڈ انرجیز ہیں. بلاول نیڈس ٹو ورک آن ہم سیلف بیفور گیٹنگ ان ٹو اے ریلیشن شپ, یا شادی کے بارے میں سوچنے سے پہلے بلاول کو اپنے اوپر بہت ورک آؤٹ کرنا ہے. تو مجھے کوئی امید نظر آ رہی ہے, ورنہ بلاول کی شادی اگلے سال کے مجھے نہیں نظر آ رہی. تھینک یو سو مچ ثنا, محمد علی آپ کا بھی, آغا بہشتی بھی, اور بہت ساری دلچسپ باتیں, وہ باتیں جو عوام جاننا چاہتی ہے, کیونکہ عوام کی جو پسندیدہ شخصیت ہے, کوئی بھی ہو سکتے ہے, کوئی بھی لیڈر ہو سکتا ہے, ان سے وہ جڑی ہوئی ہیں. تو اب لیٹس سی, بہرحال یہ ایک علم ہے, حتمی بات تو اللہ تعالیٰ کو معلوم, اور مکمل طور پہ اللہ تعالیٰ اس بات پہ قادر ہے کہ کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا, مستقبل کے فیصلے, تقدیر کے فیصلے. لیکن بہرحال یہ ایک علم ہے, اس کے علم کی روشنی میں یہ جو ہمارے ایسٹرولوجر ہیں یا جو ٹیرو کارڈ ریڈر ہے وہ اپنی بات بتاتی ہے. لیکن اگین اس میں کوئی حتمی بات ہرگز 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 نہیں ہو سکتی, کیونکہ ان تمام معاملات پہ کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا مکمل طور پہ اللہ تعالیٰ کو قدرت حاصل ہے. لیکن بہرحال ہماری کوشش ہی ایک دفعہ پھر تمام دیکھنے والوں کو, سننے والوں کو نئے سال کی مبارکباد, بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.